बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ मोहम्मद मामून असगर और पीस टीवी उर्दू स्टूडियो से मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। हमारे प्रोग्राम्स का एक सिलसिला चल रहा है जिसका नाम है इस्लाह अक़ीदा, और आज हम इसी सिलसिले का एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें हम फरिश्तों के ऊपर हमारा ईमान क्या होना चाहिए, ईमान बिल मलाइका, या आप ये भी कह सकते हैं कि एक आम इंसान ये जानना चाहता है कि फ़रिश्तों के बारे में मेरा अक़ीदा क्या होना चाहिए, तो यकीनन ये उसके लिए बहुत मुफीद प्रोग्राम हो सकता है। इसी मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं अबू इंशा कारी खलीलुर रहमान जावेद साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं आज फिर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पिछले प्रोग्राम में कारी साहब बात हो रही थी कि फ़रिश्ते जो हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नूरानी मखलूक हैं, और सिर्फ फ़रिश्ते ही हैं जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नूर से बनाया है। और इस सारे मौजू के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मुफीद मालूमात जो है आपने हमारे नाज़रीन को दी। मैं चाहता हूँ कि आज आप सबसे पहले ये बताइए कि आपने बताया 3 तरह की मखलूक होती हैं, बशर हैं, जिन्नात हैं, फ़रिश्ते हैं। तो इंसान, फ़रिश्ते और जिन, इनमें अगर हम दर्जात देते हैं तो आप बताएँगे सबसे ऊपर दर्जे पे कौन है और वो क्यों है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट इसको एक्सप्लेन कर दें। जज़ाकुमुल्लाह। पहली बात तो यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे जो अशरफ दर्जा दिया है वो इंसान को दिया। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा। तो इंसान को जो अल्लाह ने रुतबा दिया है वो कायनात में किसी और को नहीं दिया। और यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अम्बिया भेजे हैं, उन तमाम अम्बिया को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों में से जो है वो इंतखाब फरमाया। वमा अरसलना मिन क़ब्लिक इल्ला रिजालन नूही इलैहिम। फिर ये भी कि मर्दों में से भेजा है जी, इंसानों में से भी भेजा है, लेकिन फिर मर्दों में से भेजा है, क्योंकि इंसान में फिर 2 जिनसे हैं, मर्द भी है औरत भी है। तो कोई रसूल अल्लाह ने औरत नहीं भेजी, जितने रसूल भेजे हैं वो मर्दों में से भेजे हैं। तो इससे ये भी अल्लाह ने जाहिर किया कि शर्फ इंसानों को ज़्यादा हासिल है, और फिर इंसानों में मर्दों को ज़्यादा फजीलत हासिल है निस्बतन औरतों के। ये बात भी समझा दी। तो अल्लाह ताला ने जितने अम्बिया भेजे हैं वो इंसानों से भेजे हैं, और ये भी इंसानों के लिए एक शर्फ की बात है कि जितने भी अम्बिया आए वो हम में से आए। फिर इनको ये रुतबा इसलिए दिया गया है कि इंसानों के अंदर जो खूबी है वो ये है कि अल्लाह ने दोनों मादे रख दिए, जिन्नात में भी और इंसानों में भी। दोनों में अल्लाह ने ये मादे रखे हैं, गुनाह भी करते हैं और नेकी भी करते हैं, और दोनों इख्तियार इनको दे दिए। गुनाह की ख्वाहिश भी इनमें मौजूद है और नेकी की ख्वाहिश भी इनके अंदर मौजूद है। और फरिश्ते जो हैं, अगरचे वो गुनाह नहीं करते और सिर्फ नेकी करते हैं, नाफरमानी नहीं करते, सिर्फ फर्मा बरदारी करते हैं, लेकिन उनको इंसानों वाला रुतबा इसलिए नहीं दिया कि इसमें उनका कोई कमाल नहीं है। कि फरिश्ते जो कुछ कर रहे हैं, अगर नमाज पढ़ रहे हैं, कोई और जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह ने किसी काम पर लगा दिया है वही कर रहे हैं, तो इसमें उनका कोई कमाल नहीं है। इंसान अगर गुनाह की ख्वाहिश होते हुए, अब देखिए ना, एक शख्स रोज़े में रोज़ा रखकर पानी नहीं पीता, घर में पानी मौजूद है लेकिन नहीं पीता, फ्रिज मौजूद है पानी नहीं पीता, घर में अकेला है, तन्हा है, फिर भी अल्लाह से डर कर वो रोज़े को नहीं तोड़ता। फ्रिज सारा फ्रूट से भरा हुआ है, फिर भी वो उन्हें इस्तेमाल नहीं करता। उन्हें कोई देखने वाला नहीं, लेकिन वो ये समझ रहा है कि जिसके लिए मैंने रोज़ा रखा है वो देख रहा है, और उसके डर से वो उससे बचता है। तो इसमें उसका कमाल है। तो ये कमाल जो है वो इंसानियत को ऊंचा ले जाता है। अब आप इसको यूं समझिए कि जैसे कोई एक नाबीना शख्स है, वो किसी चौराहे पे बैठा है, उसकी आंखें नहीं है, और वो शाम को किसी से कहता है कि यार मुझे देखो, मैं नबीना हूँ, आज तक किसी लड़की को, किसी औरत को मुझसे शिकायत हुई है कि मैंने किसी को देखा है जी, किसी को मैंने ताड़ा तक नहीं है, और तुम्हारी हर रोज शिकायतें आती हैं, कुछ खुदा से डरो, खुदा का खौफ करो, मेरे से इबरत पकड़ो, मुझसे सबक लो। अब वो लोग उसको क्या कहेंगे? लोग कहेंगे तो अगर तू नहीं देखता तो इसमें तेरा क्या कमाल है? ये थोड़ी है कि तू देखता नहीं है, तू देख ही नहीं सकता है जी, तो इसमें तेरा क्या कमाल है? तो असल कमाल ये है कि वो देख सकता है, फिर नजर नीची रखता है, वो देखने की सलाहियत रखता है, फिर अपनी नजरें झुका के रखता है, शर्म हया के दायरे में रहता है, अपने आप को अल्लाह से डरता हुआ रखता है,
نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، یہ چیزیں دوسری مخلوقات سے اسے ممتاز ممتاز کر دیتی ہیں۔ یہ بتائیے کہ فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوق بنائی ہے بہت بڑی، آپ نے جیسے بتایا کہ ان کا حجم بھی بہت بڑا ہے، تو اس پہ ہم تھوڑی سی بحث کرنا چاہتے ہیں، معلومات بھی اکٹھی کرنا چاہتے ہیں کہ فرشتوں کا، عام فرشتے کا حجم کتنا بڑا ہوتا ہے، اور کیا کوئی انسان ان کو دیکھ سکتا ہے؟ اگر اللہ رب العالمین چاہے کہ کوئی انسان ان کو دیکھے تو ان کو پھر یہ اللہ رب العالمین اختیار دے دیتا ہے کہ یہ ایسا روپ دھار لیتے ہیں جو نظر آنے والا ہوتا ہے۔ عموماً جو اپنے اس میں ہوتے ہیں تو نظر نہیں آتے ہیں، لیکن اپنے اس میں بھی آ کے اگر چاہیں کہ ہم نظر آئیں تو ایسا ہو سکتا ہے۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھ کر اکثر عبادت کیا کرتے تھے، اور جس دن جبریل جبریل امین آئے پہلے دن، حدیث جبریل کی تو جو آپ نے جی بات کی تھی، جی اس سے پہلے جو بالکل پہلے دن اقرا بسم ربک الذی خلق والی آیت لے کر کے آئے، تو اس میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے گلے سے لگایا، پکڑ کے مجھے بھینچا اور کہا اقرا، میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں، پھر میں نے کہا پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تو اس طرح اس وقت جو جبریل امین آئے تھے وہ اپنی اصلی حلیے میں، اور فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے دیکھا تو 600 پر تھے، اس کے 600 پر تھے، اور میں نے جو ایسے اوپر دیکھا تو جہاں تک میری نگاہ جاتی تھی اس کا قد تھا۔ تو اب وہ اپنی اصلی شکل میں آیا ہے اور اس کے 600 پر ہیں۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ فرشتوں کے پر بھی ہوتے ہیں۔ اب اس کے پھر یہ بھی ظاہر ہوا کہ اس کے رتبے کے لحاظ سے یہ پر کمتی بڑھتی بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی ان سے کم رتبے والا فرشتہ ہے تو اس کے پر ممکن ہے اس سے کم ہوں۔ بعض احادیث میں کم پروں کا ذکر بھی آیا ہے، اور جبریل امین کے 600 پر ہیں، اور اللہ کے نبی نے اس کو دیکھا اور اپنے اصلی حلیے میں دیکھا۔ تو اگر وہ چاہے اپنے آپ کو دکھانا تو اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ صلاحیت بھی رکھی ہے کہ وہ پھر اس طرح اپنے آپ کو دکھا دیتے ہیں، چاہے اپنے اصلی حلیے میں دیکھیں یا انسانی حلیے میں دکھانا چاہیں۔ تو اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت جبریل آتے تو اکثر دہیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے۔ ایک صحابی تھے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی شکل میں اکثر جبریل امین آتے اور آپ کے ساتھ بات چیت کرتے، اللہ کا پیغام پہنچاتے، پھر چلے جاتے۔ جی یہ آپ نے بتایا کہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کو اپنی شکل میں دیکھا ہوا ہے، باقی انسانوں نے ان کو دوسری شکل میں دیکھا ہوا ہے، اور وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے کہ وہ انسان کی شکل میں آ جاتے تھے تاکہ لوگ ان کو باقی انسانوں کو بھی اگر اللہ چاہے کہ ان کو دکھانا چاہے تو وہ دکھا سکتا ہے۔ جیسے غزوہ بدر میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک سجدے میں ڈالا ہوا تھا اور اللہ رب العالمین سے مدد کی درخواست کر رہے تھے، تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول سر اٹھائیے، اللہ کی مدد آ چکی ہے، سر اٹھائیے، اللہ کی مدد آ چکی ہے۔ اور وہ اللہ کی مدد کیا تھی جسے خود اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، ہم نے ایسے ایسے لشکر اتارے جن کو تمہاری نظریں دیکھنے سے قاصر تھی۔ لیکن اس وقت اللہ نے ابو بکر صدیق کو اس کی ایک جھلک دکھائی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں اللہ کی مدد آ پہنچی۔ جبھی انہوں نے خوشی سے کہا اللہ کے رسول سر اٹھائیے، اللہ کی مدد آ گئی۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر فرشتے اپنے اصل روپ میں نہیں ہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ ہر ایک صحابی دحیہ قلبی کے روپ میں آ جاتے تھے، یا حدیث جبریل میں بھی جیسے ہم نے دیکھا، تو کیا ان کے جو خواص ہیں وہ انسانی خواص بن جاتے تھے یا اپنے فطرتی اوصاف پہ ہی وہ قائم رہتے تھے؟ نہیں، اپنی فطرتی اوصاف پہ قائم رہتے تھے، صرف یوں سمجھ لو کہ لباس بدل گیا ہے، اوپر کا حلیہ چینج ہو گیا ہے، اصلیت ان کی نہیں بدلی۔ اور قرآن نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا کہ مریم علیہ السلام کے پاس جب حضرت جبریل آئے اور وہ جنگل میں تھی، ویرانے میں تھی، بالکل اکیلی تھی، تو ان کے پاس جب حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور وہ اکیلے آئے، اور وہ بھی ایک نوجوان جیسا شخص ہوتا ہے اس طرح نوجوان شخص بن کر سامنے آئے، اور قرآن اس چیز کو کہتا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، کہ وہ بالکل ایک انسانی شکل کے عین مطابق اس کی تمثیل دھار کے، یعنی انسان بن کے نہیں، انسانی مثال بن کے۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی فرشتہ جب انسانی روپ ڈھارتا ہے تو وہ تمثیلاً بشر ہوتا ہے، حقیقتاً بشر نہیں ہوتا، اور پھر اس میں خواہشات بھی نہیں ہوتی۔ خود مریم علیہ السلام نے جب کہا کہ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں
اگر تیرے اندر ذرا بھر بھی کوئی شیبہ ہے شرم و حیا کا تو مجھ سے دور ہو جا۔ ایک یہ کہ اس کے اندر وہ خواہشات نفس نہیں تھی، اس نے پھر خود وضاحت کی کہ انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ، میں تو اللہ کا قاصد ہوں اور تجھے بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، یہاں پہ ہم گفتگو کا سلسلہ روکیں گے۔ ناظرین، بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد ہم اسی موضوع پہ گفتگو کو آگے لے کے چلیں گے۔ بہت ہی دلچسپ معلومات ہمیں مل رہی ہیں، دیکھتے رہیے گا پیس ٹی وی اردو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک میں جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب چاہتے ہیں تو وہ فرشتوں کو انسانی شکل دے دیتے ہیں، لیکن انسان نہیں بناتے۔ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ٹرانسفارم کر دیتے ہیں، لیکن فرشتے کو اصل شکل میں انبیاء کرام ہی دیکھ سکتے تھے، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم سے۔ یہی گفتگو ہم نے کی تھی شیخ صاحب۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس بات میں مزید دیکھیں کہ فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے نور سے بنایا ہوا ہے، اور پھر آپ نے جیسے ابھی کچھ دیر پہلے بتایا کہ ان کے پر بھی ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے ابھی فرشتوں والی بات تھوڑی یہ ادھوری تھی جی کہ جو بتائیے، آپ کا جزاک آخری سوال تھا جی جی کہ اس میں انسانی روپ دھارنے کے بعد آیا وہ خواہشات نفس اور وہ انسانی ضروریات پیدا ہوتی ہیں کہ نہیں؟ نہیں ہوتی ہیں تو میں نے کہا کہ وہ تمثیلاً انسان ہوتے ہیں، حقیقتاً اندر سے فرشتہ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس فرشتے آئے، ابراہیم علیہ السلام اتنے مہمان نواز تھے کہ اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے جب فرشتے انسانی شکل میں ان کے گھر میں آ کے بیٹھے تو انہوں نے یہ نہیں پوچھا بھائی تم مسافر ہو، کچھ کھاؤ گے، کچھ پیو گے، کچھ نہیں پوچھا۔ قرآن کہتا ہے جاء بعجل حنیذ، ایک ان کے گھر میں جو پلا ہوا بچڑا تھا، حالانکہ وہ کوئی مرغی بھی کاٹ سکتے تھے، لیکن ان کی مہمان نوازی کا دیکھیے کہ بچڑے کو ذبح کیا اور اس کا گوشت بھون کر وہ مہمانوں کے آگے رکھا اور پیش کیا۔ جب مہمانوں کے سامنے وہ ٹرے بنے ہوئے سامنے آیا، وہ تو فرشتے ہیں، جی اب وہ جو ہے اس کو کھا نہیں رہے، ہاتھ نہیں بڑھا رہے۔ تو اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ جو کوئی کسی سے دشمنی رکھتا تھا اور دشمن بن کر آتا تھا اور آگے بھی نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا تھا تو وہ اس کے گھر کا نمک نہیں کھاتا تھا۔ یہ جو ہمارے یہاں معروف ہے نا نمک خار، جی 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 کہ جی ہم تو آپ کے نمک خار ہیں۔ جی جی تو نمک سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ وہ نمک چاٹے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو اس کے ہاں کھانا کھایا ہے اور کھانے میں اس کا نمک سے مراد پورا کھانا، اس کی تواضع، اس کی مہمان نوازی، تو وہ اس کے ہاں سے کھانا نہیں کھاتا تھا جو بری نیت۔ اب آپ دیکھیے کہ اس زمانے میں دشمنی کے بھی آداب تھے کہ دشمن بھی اپنے کچھ ریت اور اپنے لیے کچھ پابندیاں اور ضابطے رکھا کرتا تھا کہ میں نے جس سے دشمنی کرنی ہے اس گھر کا نہ پانی پینا ہے نہ کھانا کھانا ہے، اور یہاں تو پہلے آتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اور یہ ساری لوازمات کرتے ہیں، پھر اسی کو لوٹ کے اور مار کے چلے جاتے ہیں اور گھر کا صفایا کر کے چلے جاتے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے، اپنے دل ہی دل میں جو ہے وہ ڈرنے لگے پریشان ہو گئے۔ کہ یہ پتہ نہیں کوئی دشمنی کے ارادے سے، جان پہچان والے بھی نہیں تھے، انجان تھے۔ تو پھر انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم آپ ڈریے نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم اصل میں لوط علیہ الصلاۃ والسلام جو اللہ کے پیغمبر تھے ان کی قوم کی طرف عذاب بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو راستے میں ہم آپ کے پاس بھی آ گئے، چلو آپ کو بھی بیٹے کی خوشخبری دیتے جائیں۔ اصل ہمارا جانے کا مقصد وہاں تھا، ہم فرشتے ہیں، ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ تو یعنی وہ انسانی روپ بھی دھار گئے، اس کے باوجود کھانے پینے والی جو خواہش ہے وہ روپ دھارنے کے بعد بھی ان میں پیدا نہیں ہوئی۔ جی بالکل، یہ بات واضح ہوئی کہ فطرتی اوصاف جو ہیں فرشتوں نے اپنے تبدیل نہیں کیے روپ دھارنے کے بعد بھی۔ یہاں پہ اب میں چاہتا ہوں کہ مزید ہم آگے بڑھیں اور ہم اس بارے میں معلومات حاصل کریں کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی بھی ایک فرشتے کا یا ایک سے زیادہ فرشتے کے ساتھ اگر دشمنی رکھتا ہے، دل میں گرج رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، جیسے یہود جو تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں رکھتے تھے کہ یہ وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں لے کے گئے اور بنی اسحاق میں جو ہے وہ نبی آنا چاہیے تھا۔ تو اس حوالے سے اگر کسی شخص کے دل میں آج کل کے بھی دور میں جیسے ملک الموت کے بارے میں دل میں کوئی برائی رکھتا ہے، یا ان کے بارے میں کچھ موویز میں یا اس ہمیں ڈائجسٹ میں میگزین میں پڑھنے کو ملتا ہے کہ وہ بہت ہی شاید برے ہیں، تو اس حوالے سے آپ بتائیے کہ اس سے بھی ہمارے عقیدے کے اوپر فرق پڑے گا؟
بالکل فرق پڑے گا، اس لیے کہ اگر جبریل علیہ الصلاۃ والسلام وہی کسی کے پاس لے کر کے آئے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے نہیں لے کر آئے ہیں، اللہ رب العالمین کے حکم سے لائے ہیں۔ تو جب آپ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام سے دشمنی رکھ رہے ہیں تو وہ آپ اللہ سے دشمنی رکھ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ انہوں نے کوئی بھولے سے یا غلطی سے نہیں کہ اللہ نے کہا ادھر لے جانا ہے وہ غلطی سے دوسری جگہ لے کے چلے گئے، ایسا نہیں ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم کا معنی یہی ہے کہ اللہ جو ان کو کہتا ہے وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے، حتیٰ کہ ان کا آسمان سے زمین پر آنا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہوتا۔ چنانچہ جبریل امین سے ایک دن اللہ کے رسول نے پوچھا، اے جبریل میرا دل چاہتا ہے کہ تم اکثر میرے پاس آیا کرو، میرے پاس بیٹھا کرو، میرا دل لگتا ہے تمہارے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ شاید ایسا سمجھتے ہیں ہم اپنی مرضی سے آتے جاتے ہیں، اللہ آپ جتنا ٹائم لیں گے ہم آپ کو دے دیں گے۔ وما نتنزل الا بامر ربک، ہم تو اللہ رب العالمین کے حکم سے اترتے ہیں، حکم سے ادھر جب تک تمہارے رب کا حکم نہیں ہوتا تب تک ہم نیچے زمین پہ قدم نہیں رکھتے۔ تو اللہ رب العالمین کے حکم کی فرما برداری کرنے والے سے دشمنی رکھا، من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ، اللہ نے یہی دلیل دی کہ جو شخص جبریل امین کا دشمن ہو رہا ہے اور وہ اس وجہ سے دشمن ہے کہ وہ قرآن مجید کو اتارتا ہے، حالانکہ اس نے اللہ رب العالمین کے حکم سے، اس کی اجازت سے، اس کے اذن سے اتارا ہے۔ جب حضرت جبریل نے یہ کام اللہ کے اذن سے کیا ہے تو یہ تو اگر کوئی ان سے دشمنی رکھتا ہے یا اس کام کو برا کہہ رہا ہے تو وہ ڈائریکٹ اللہ سے ایسا کر رہا ہے۔ اسی طرح ملک الموت بھی اگر کسی کے ہاں جاتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے نہیں دیتا، اللہ کے ہاں اس کا ایک وقت مقرر ہے اور اس کی وہ ڈیوٹی ہے، وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہ جب بھی اللہ رب العالمین نے بندوں کا جو وقت موت کا مقرر کر رکھا ہے، زندگی کے آخری سانس کا جو وقت آتا ہے وہ فرشتہ وہیں پہنچ جاتا ہے، پھر ایک پل نہ آگے نہ پیچھے، اس کو کوئی مہلت نہیں ملتی۔ یعنی کہ فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پہ چلتے ہیں، نہ وہ بھول چوک کرتے ہیں، جی ہاں، اور اور جو نہ غلطی سے جیسے کہیں ایسا جی ہوتا ہے، اور نہ کسی کی دشمنی سے۔ ایسا نہیں ہے جس نے گالیاں دی ہیں فرشتوں کو تو فرشتے اس کو پہلے مار کے آ جائیں، اور جس نے آج مرنا تھا اس کو 3 دن چھوٹ دے دے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ کچھ اور فرشتوں کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ کرامن کاتبین ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نگرانی کے لیے ہماری رکھے ہوئے ہیں، تو ان فرشتوں کی خاص ڈیوٹی جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو سمجھائیں، اور اس سے ہماری ذاتی زندگی پر کیا اثر پڑنا چاہیے وہ اس کی بھی وضاحت کیجیے۔ جب آدمی یہ یقین رکھے گا کہ میرے ساتھ ہر وقت 2 ایسی ہستیاں موجود ہیں جو مجھے دیکھ رہی ہیں، واچ کر رہی ہیں، میں کہاں جا رہا ہوں، کہاں سے آ رہا ہوں، تو یہ تصور ہی اس کو گناہ سے بچانے کے لیے کافی ہے، کیونکہ اسے یہ پتہ ہے کہ یہ ڈائری لے کر اللہ کے پاس جائیں گے اور یہ میری آج کی ڈائری بھی دکھائیں گے اور اس میں یہ لکھا ہوا ہوگا جو میں ابھی گناہ کرنے والا ہوں۔ یہ تصور ہی وہ تصور ہے کہ جو انسان کو گناہ سے بچاتا ہے اور نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو جب آدمی یہ سوچ لے گا، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کرامن کاتبین بھی ڈائری روزانہ لکھ رہے ہیں، اور 2 الگ سے اللہ رب العالمین کے ہاں ڈائریاں شام کو بھی اور صبح بھی جا رہی ہیں۔ اب دیکھیے کہ کتنا کڑا نظام ہے اللہ رب العالمین کا، کہ وہ فرشتے جو عصر کو آتے ہیں وہ پھر ساری رات یہیں رہتے ہیں، اور پھر فجر کو وہ چلے جاتے ہیں، اور جو فرشتے فجر کو آتے ہیں وہ پھر سارا دن یہیں رہتے ہیں اور عصر کو چلے جاتے ہیں۔ اور یہ 2 ڈائریاں روزانہ اللہ رب العالمین کے پاس، ہماری سفید کاریوں کی بھی اور ہماری سیاہ کاریوں کی بھی، اللہ رب العالمین کے پاس ڈیلی پہنچ رہی ہے۔ اور یہ جو فرشتے مستقل ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ رات دن ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صرف قضاء حاجت کے وقت جب انسان ٹوائلٹ میں جاتا ہے یہ فرشتے الگ ہو جاتے ہیں، یا آدمی جب بیوی کے ساتھ ہوتا ہے اس وقت یہ فرشتے الگ ہو جاتے ہیں۔ اس سے آپ ناظرین یہ بھی اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین نے ان فرشتوں میں بھی شرم اور حیا رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ شرم و حیا کے پیکر ہمارے ساتھ اللہ رب العالمین نے لگا دیے ہیں۔ اور کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو انسان سے کم رتبہ دیا ہے، اور وہ اس قدر شرم و حیا رکھتے ہیں، اور انسان جو اشرف المخلوقات ہے اور اتنا بڑا رتبے کا حامل ہے،
اس نے شرم کو بھی خیر بات کہہ دیا، حیا کو بھی خیر بات کہہ دیا، اور اس نے پھر اپنی زندگی ایسی کر دی کہ جیسے میں کہوں کہ جسے لوگ کہتے ہیں کہ انسان انسان کو ڈس رہا ہے اور سانپ بیٹھا ہنس رہا ہے۔ آج ہمارا کردار ایسا ہو گیا ہے۔ تو یہ فرشتوں پہ گفتگو کرنے کا یہ بھی ایک مقصد ہے کہ صرف عقیدہ ہی نہیں رکھنا، اپنے اندر وہ اوصاف حمیدہ بھی پیدا کرنے ہیں جو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے اندر رکھے ہیں، تاکہ دیکھیے اللہ نے ہمیں دو مثالیں دی ہیں، دو مثالیں دی ہیں۔ ایک وہ جانور ہیں، حیوان ہیں، جو صرف ان کے اندر خواہشات ہیں اور وہ بھوک لگتی ہے، ان کو پیاس لگتی ہے، وہ پیتے ہیں، کرتے ہیں بس، اور وہ جانور ہی کہلاتے ہیں۔ اور ایک دوسرے ہیں جو فرشتے ہیں، ان کے اندر اللہ رب العالمین نے خواہشات نہیں رکھی ہیں اور وہ صرف اچھائیاں کرتے ہیں۔ اور ایک انسان ہے جن کے اندر اللہ نے دونوں چیزیں رکھی ہیں، بھلائی کی بھی اور اچھائی کی بھی، اور انسان کو بتایا کہ اگر خواہشات کا گلا دبا دو گے فرشتوں کی طرح تو فرشتہ بن جاؤ گے، فرشتہ صفت انسان کہلاؤ گے، اور اگر خواہشات کو جگاؤ گے اور اوصاف حمیدہ کا گلا دبا دو گے تو پھر جانور کہلاؤ گے۔ بہت شکریہ شیخ صاحب ہمیں اتنی معلومات دینے کا، اور یقیناً ہم پروگرام میں آپ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ ناظرین، بات ہو رہی تھی کہ ایک انسان کا، ایک مسلمان کا فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس کے اوپر ماشاءاللہ بہت ہی معلوماتی اور دلچسپ گفتگو ہوئی۔ اگلے پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، دیکھتے رہیے گا پیس ٹی وی اردو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔